तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत का मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मियां साहब ने कमीशन के नाम पर मजाक किया है। पाक सरजमीन पार्टी का पहला जलसा कल कराची में होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत का ऐलान करदा मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले मियां साहब का यानी वज़ीर आज़म का एहतसाब हो और फिर बाकियों का एहतसाब हो। हारून साहब, खान साहब ने ये मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बने। वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया और अब खान साहब ये कह रहे हैं कि ये कमीशन मजाक है। नहीं, वो मुतालबा उन्होंने जरूर मान लिया और बज़ाहिर इमरान खान को कबूल करना चाहिए, मगर उसके जो TOR हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो कुछ वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बैंकों से कर्जे माफ कराए हैं और इतने 200-250 लोगों को करें और फलां करें और फलां करें, तो इसके लिए 150-200 साल चाहिए। 150-200 साल वैसे किसी कौम की तारीख में कोई लंबा अरसा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इतना इंतजार तो नहीं कर सकते। तो जाहिर है वो कल जो वजीर आजम इतने मुतमिन नजर आ रहे थे कि मैं बिल्कुल सुरखरू हूंगा और ये और मुझे कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं, तो हम हैरान हो रहे थे कि ये कमीशन भी बना रहे हैं और मुतमिन भी है। तो वो इसलिए मुतमिन थे कि ऐसा बंदोबस्त मैंने किया है कि अव्वल तो बनेगा नहीं, और अगर बनेगा तो 2-4-6 साल में तो कम से कम फैसला नहीं होगा, तवील अच्छा लगेगा। देखिए, उसके साथ मैंने बार बार अर्ज किया है, ऑडिट चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। वो कहाँ हैं, कहाँ से आएंगे, बाहर से मुल्कों से इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? बरतानिया से का मसला है, पानामा का मसला है, और एक आध मुल्क की जरूरत होगी इंफॉर्मेशन की। तो ये इमरान खान साहब की कैलकुलेशन ये है कि ये हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो ये बात एक लिहाज से ठीक है, क्योंकि पहले मसला वजीर आजम का है, बाकी लोग जो हैं उनका सिलसिला चलता रहेगा। यानी ये एतराब तो सभी का होना चाहिए, वो इंतकाम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इस बुनियाद पर उन्होंने मुस्तरद किया है और मेरा ख्याल है ठीक किया। अच्छा हबीब साहब, खान साहब ने कहा है कि वजीर आजम तैयार हो एहतसाब के लिए, उसके बाद मैं भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दूंगा। देखिए, इमरान खान साहब का एहतसाब जो है वो तो पैसों के हवाले से तो नहीं, वो तो किसी और हवाले से होगा जब भी होगा। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल, नहीं, मैं नहीं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता जिसकी तरफ हल्का सा कल वजीर आजम ने भी इशारा किया था। ये उनकी एक सियासतदान के दूसरे सियासतदान के साथ मामला है। मेरा ख्याल है कि इस डर्टी लिनन में हमें, मैं तो उन साफियों में नहीं हूँ जो आना पसंद नहीं। वो वजीर आजम एक मिनट वजीर आजम उसमें पढ़ ही नहीं सकते। वजीर आजम उसमें पढ़ गए तो उनका अपना हाल भी वही है। उनके भी बड़े किस्से हैं। दूसरी बात यह है कि जो कमीशन का जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने मुस्तरद किया है, अच्छा मैं सोच रहा था कि इमरान खान साहब ने कोई तकरीबन 24 घंटे लिए हैं ये ऐलान करने में कि मुस्तरद करने। हालांकि अगर इस तरह मुस्तरद करना था जिन दलाइल की बुनियाद पर उन्होंने आज मुस्तरद किया है, तो इसके लिए 24 घंटे लगाने की जरूरत नहीं थी, फौरी तौर पे कर देते। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर वो TOR का ये पेज पढ़ लेते जो मेरे हाथ में है और सबके पास अवेलेबल है, तो उन्हें ये शिकायत ना होती कि इस कमीशन का दायरा कार बहुत बड़ा हो गया है और वो कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर वो 1956 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट देख लेते और हामिद खान साहब उनके साथ बैठे थे, अगर वो उन्हें बता देते तो फिर भी वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। तो बाकी पार्टियों को भी हैं। एतराजात देखिए, बाकी पार्टियों तो सियासत तो सबने करनी है, सबका हक है, तो सियासत करते रहे। उसमें तो मानने या ना मानने, दुरुस्त या गलत की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। इस बात पर आप मानते रहे, इस बात पर चलते रहे। देखिए, नहीं करते कि TORs जो हैं वो हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर बनाने चाहिए। बात यह है कि TORs क्या मुतबादल TORs हो सकते हैं? आप चाहते क्या है? आप चाहते यह है कि पनामा लीक्स के अंदर, पनामा पेपर्स के अंदर जिस शख्स पर इल्जाम लगा है और खास तौर पर वजीर आजम के खानदान पर, तो इन सब की तफ्तीश हो, तो क्या हो नहीं रही? इसमें सबसे पहली बात ये लिखी गई है, कराने वालों की भी जी, पहली बात ये लिखी गई, हर सुनने में TORs आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि जनाब आप जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है उनको भी पकड़े बुलाएं। तो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस कौन होता है? वजीर आजम के इर्द गिर्द जो वुज़रा हैं, मुशीर हैं, जो सरकारी ओहदेदार हैं, और जो पाकिस्तान जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें भी बुलाएं। उनके बेटों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को बुला लें आप कमीशन में। आपको कौन रोक रहा है? ये पहली बात लिखी हुई है। दूसरी बात, हाँ, जिस बात पे खान साहब को बहुत परेशानी है और जो मेरी मालूमात हैं वो आज जो मैंने इकट्ठी की हैं वो इस बात की दलील है
کہ خان صاحب کو اصل پریشانی اس کی شق نمبر 2 سے ہے. پیناما وہ لیکس کیا؟ کے بارے میں انہیں تو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, وہ ہے قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست کا سامنے آنا. کیونکہ جب وہ فہرست سامنے آئے گی تو اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے چند ایک بڑے برج بھی آئیں گے, اور ظاہر ہے جب جو جہاز چلوا رہے ہوں آپ کے, جو آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں سیریں کرا رہے یار ہوں. نام لینا میں تو آپ نے لیا ہے, آپ نے نام لیا, میں نے نہیں لیا, میں نام نہیں لے رہا. آپ کا نام اس کا آ رہا ہے سامنے تو کئی دفعہ. جب وہ قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست آئے گی تو پھر معاملہ تو خراب ہوگا. آج کی پریس کانفرنس کو میرا خیال ہے کہ اس انداز میں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی پر جو اس کمیشن کے نتیجے میں مڈ سلنگنگ ہوگی اس سے بچنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب ہارون صاحب انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل قبلہ اجازت ہے. جی ہارون صاحب, بات تو سنو, یہ جہانگیر ترین کا قرضہ تو کیا بینک نے معاف, اور اس کی جینون بنیاد ہو سکتی ہے. کمال تشریح کرتے ہیں حبیب اکرم صاحب آپ. عمران خان جہانگیر ترین کے لیے اس کو مسترد نہیں کر رہا, اس لیے مسترد کر رہا ہے کہ پریکٹیکلی پاسبل نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں جلدی سے جلدی ہو جائے تو کتنے عرصے میں ہوگا؟ 120 سال میں ہو جائے گا یہ ساری انویسٹیگیشن. ہارون صاحب, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, اور یہ بات خان صاحب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اصل بات کمیشن میں کمیشن ہو یا عدالت ہو, اختیارات کاغذوں میں نہیں لکھے جاتے. جج اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کرتے ہیں. اوپن اینڈڈ ہے, کوئی اوپن اینڈڈ کاغذوں میں لکھے جاتے ہیں یار, کیسے؟ ہارون صاحب, آپ کے اسی ملک میں ہمیشہ جاری رہے گی. اسی ملک میں ایک چیف جسٹس تھے, نواز شریف کا پڑپوتا جو ہے نا, بات سنو, نواز شریف کا پڑپوتا وزیر اعظم بن جائے گا اور وہ ایک کسان پیکج دے گا, اور اس پہ 150 سال کے بعد کچھ لوگ مذاکرات کر رہے ہوں گے اور ابھی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فقرہ تو بہرحال میں اس کی داد دیتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے چیف جسٹس سے اتنے ہی بدگمان ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس جب اس کمیشن بناتے ہیں, چیف جسٹس سے بدگمانی یہ تو چیف جسٹس سے بدگمانی ہے, چلے نہ ہو, اس وقت تک ان سے نہیں بدگمان. ٹی او آر کی بات ہے, اس وقت تک 50 چیف جسٹس بدل چکے ہوں گے جب رپورٹ آئے گی. جب اصل بات تو یہی ہے, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے, اس کے ٹی او آرز بنائے جائیں, اور پھر ہم لکھا ہوا فیصلہ انہیں بتائیں اور وہ کمیشن فیصلہ جاری کر دے, کیونکہ اس سے کم تو عمران خان صاحب نہیں مان اس سکتے. کی بات, اور میری بات ذرا تامل فرمائیں. عمران خان اصل فریق نہیں ہے. سپریم کورٹ بار کا رد عمل آنے دیں, اور پارٹیوں کا آنے دیں, میڈیا کا آنے دیں. آپ اکیلے ہی لٹھ لے کے نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں. میں تو کسی کی حمایت نہیں کر رہا. کبھی اختلاف بھی کر لیا کریں نواز شریف سے. ہارون صاحب, سارے چینج کبھی اور کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ اچھا, اور آپ عثمان نعمان کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیے جی, میں تو آج کی خبر کے مندرجات اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ میرے ہاتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب آپ اس کو, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے نہیں ہے نا کہ دستور اور قانون کس کی حمایت کر رہا ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری مخالفت کس کے ساتھ ہے, حبیب صاحب میں نے کس کو ہٹانا ہے, کس کا بلا کرنا ہے. دستور اور قانون نواز شریف کی حمایت کر رہا ہے اور آپ کی کر رہا ہے. حبیب صاحب, خان صاحب نے یہ کہا کہ حکومت جب چاہے خط حبیب صاحب مجھے خطرہ, ایک منٹ میری بات سنو عظما, ایک منٹ میری بات. حبیب صاحب مجھے ایک خطرہ ہے, آپ کو اختلاف کرنے کا ایسی لت پڑ گئی ہے کہ کسی دن میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام حبیب اکرم ہے, تو ہو سکتا ہے جواب میں آپ کہیں کہ نہیں میرا نام طلال چودھری ہے. میں سچ ہی بات کروں گا انشاءاللہ العزیز جب بھی موقع آتا ہے. میرے پاس یہ دیکھیے, میرے پاس تو لکھے ہوئے کاغذ ہیں, جو وہی کاغذات ہیں جو عمران خان صاحب اگر چاہتے تو تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیتے, اور پڑھنے کے بعد پریس کانفرنس کاغذ تو وہی ہوتے ہیں, ہو جاتے, اچھے کر لیتے. انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے. ہارون صاحب, ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تھا خواب میں, وہ خواب و خیال کا معاملہ تھا, جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا. بات یہ ہے کہ ایک کمیشن بنا ہی نہیں, ٹی او آر اس کے جاری ہوئے ہیں. چیف جسٹس سے بدگمانی کا سنیں جی تھا, یہ آپ کے بارے میں ہی ہے. یہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ, آنکھ جب کھلی تو زیاں تھا نہ سود تھا. بس خان صاحب یہی کر رہے ہیں. آپ بیکار اتنی مشقت کرتے ہیں, بیکار اتنی مشقت کرتے ہیں, آپ سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہیں اس طرح کے, اس میں کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں بنایا جاتا بلکہ کسی ایک معاملے کی تحقیق کے لیے ہے. اب معاملہ کیا ہے, زیر بحث وہ ہے پیناما.
اب پیناما پیپرز کے حوالے سے اگر خان صاحب کو بہت اعتراضات ہیں کہ جی یہ کمیشن ایسے نہیں کرے گا، اس کی ترجیحات یوں ہونی چاہیے، یا اس میں پہلے کیس یہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہونا چاہیے. دیکھیے اب بال چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس. اب آپ یہ کمیشن بن لینے دیں، کمیشن بنے، وہاں کہیں جناب سب سے درخواست پیش کریں کہ جناب سب سے پہلا کیس تو یہ نواز شریف صاحب کا سننا چاہیے اور ان کے صاحبزادوں کا، اور انہیں بلایا جائے. ہمارے الزام یہ ہیں کہ انہوں نے جناب جیسے آج وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی، انہوں نے پیسہ لانڈر کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ سارے الزامات لے کے چلے جائیں اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. ہم اپنے چیف جسٹس سے دیکھیے آج کی پریس کانفرنس نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے. آج کی پریس کانفرنس ایک ایسے کمیشن کے بارے میں ہے جس کو بنانے کا قانونی اختیار چیف جسٹس کو دیا جا چکا ہے. اب آپ چیف جسٹس کے اوپر بھی اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آخر آپ نے کس پہ اعتماد کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا جی حبیب اکرم صاحب، کیا کہنے آپ کے؟ ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناشے کی، عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے. اور بات ہو رہی ہے ٹی او آر کی، چیف جسٹس پہ کون سا عدم اعتماد ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ لمبا کھچ جائے گا، اس میں نہیں ہوگا. بات یہ ہو رہی ہے کہ انویسٹیگیشن کمیشن اس کے ساتھ ہونا چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. اچھا جی، جو کوشش ہے کسی وقت احتیاط نہیں کر لیا کریں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اب اگین میں تو ریفر کروں گا صرف اس کاغذ کی طرف ٹی او آرز کا جو میرے ہاتھ میں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی جان اس میں واضح لفظوں میں ہم سب ایک سیکنڈ کے بات تو سنیں جی ارشاد گل تو سنو. اور بات ایسے حالات میں تو مجھے شبہ یہ ہے کہ یہ کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا. اچھا اب اس میں جو آپ ایکسپرٹ والی جیسے خان صاحب آج فرما رہے تھے جی ایکسپرٹ، اس میں واضح طور پہ پہلی شق جو ٹی او آرز کی پہلی شق ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ جس ایکسپرٹ کو چاہے بلا لیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے وہ پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، ایران توران جہاں سے مرضی بلا لیں. اور اس کے تمام تر اخراجات حکومت اپنے ذمہ لے گی، حکومت کو پے کرنا پڑے گا. بھائی آپ لیں، بلائیں، کسی کمیشن کو بلا لیں، جسے دل چاہتا ایکسپرٹ کو بلا لیں. ظاہر ہے وہ تو کرنا ہی حکومت ہو بھائی، حکومت نے اخراجات پہ کرنے، اور کیا چیف جسٹس اپنی جیب سے دیں گے؟ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم مسترد کر دے گی، آپ اکیلے اس کے حامی رہ جائیں گے. اچھا یہ پوری قوم غالباً بنی گالا اور اس کے گرد و نواح میں رہتی ہے. رشید، ہاں وہاں کی قوم کے بارے میں مجھے یہی تو پرویز رشید ہوگا، اقتلال چودھری ہوگا، ہارون صاحب، اور اس طرف استرداد میں وہ جو مجلس استرداد ہوگی اس میں علیم خان ہوں گے، شاہ محمود قریشی ہوں گے، جہانگیر ترین ہوں گے. ہارون صاحب خان صاحب نے تو سپریم کورٹ بار ہے، سپریم کورٹ بار ہے، میڈیا ہے، انٹلیکچوئلز ہیں اور بہت سے ادارے ہیں، سول سوسائٹی ہے. دیکھیں نا حضرات، توقع فرمائیں وہ کیا کہتے ہیں، اور توقع فرمائیں خود عدالت عظمیٰ کیا کہتی ہے. ہارون صاحب خان صاحب نے تو یہ کمیشن عظمیٰ نعمان کی بات تو آپ نہیں مانتے، عدالت عظمیٰ کی مان لیں. کیا کر دیا ہارون صاحب خان صاحب نے تو کمیشن مسترد کر دیا، اب اس کے بعد وہ کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ کل کے جلسے میں اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اس کے بعد وہ دھرنا دیں گے، اور میرا اندازہ یہ ہے، میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں کہ دھرنا جلدی نہیں دیں گے. پہلے اس کے لیے بلڈ اپ کریں گے، ماحول بنائیں گے، دوسری پارٹیوں سے بات کریں گے، جماعت اسلامی سے ضرور کریں گے جو تحریک انصاف کے سوا واحد اپوزیشن پارٹی ہے. مولانا فضل الرحمان تو حکومت میں ہے، اور پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکومت ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیشہ سے ان کی کہ ایک دوسرے کو بچانا. اس ملک میں کوئی قانون ہوتا، یہ کراچی میں ہوں، ابھی اس پہ بات کروں گا، اس کو اب زیادہ دراز نہ کریں، تو رحمان ملک جیل میں ہوتا. یہ کراچی میں ایسی اس کے دور کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ تعجب خیز ہے. احتساب انہوں نے خاک کرنا ہے یار، یہ بہانے بازی کر رہے ہیں. حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب باقی پارٹیوں کو اپنے ساتھ لا پائیں گے؟ دیکھیے یہ دھرنا ہونے والا ہی نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں. دیکھیے آج کی تاریخ تک تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو چھوڑے دوسرے موضوع پہ آئے. یہ بات ہو گئی، اس کی وجہ یہ کافی بات ہوگی اور بڑے اہم موضوعات. چلیے اس کی طرف بھی آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس سے پہلے اپنے لوگوں کو پہلے تو موٹیویٹ کرنا ہوگا نا، اور اس کے بعد پھر جب دھرنا ہوگا تو دھرنا بھی آپ کو کہیں اگست سپٹمبر میں جا کے اتنے شدید موسم میں پولیٹیکل تحریکیں نہیں چلا کرتی. اس لیے خان صاحب کو اگست سپٹمبر میں ہو جائے تو کیا ہے،
اس وقت تک کوئی معقول بات چھوٹ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو اس سے نکلنے کی. نہیں تو وہ آپ اور نہیں تو آپ سے مشورہ کر لیں گے. عمران خان آپ سے مشورہ نہیں کر سکتا, آپ کی ذہانت سے استفادہ کریں گے. آپ کو اللہ نے بے پناہ صلاحیت دیا انسانوں کو گمراہ کرنے کی. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاک سرزمین پارٹی کی, جس کا پہلا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم بات کریں گے پاک سرزمین پارٹی کی, جس کا پہلا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے. ان کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں. ہارون صاحب, پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ رحمان ملک کو جیل میں ہونا چاہیے, ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بے شمار باتیں کسی پروگرام میں بیان کروں گا. اس کے دور میں یہ ساری بھتہ خوری اور جرائم پروان چڑھے, اور اسے معلوم تھا, وہ اس کا حصہ تھا ایک لحاظ سے, اس کو ٹالریٹ کرتا رہا. وہ اس پہ جلسے پہ بات کرے. رحمان ملک کیا, رحمان ملک سب جانتے ہیں کیا ہے. کل میں گیا رات کو 1-1.5 گھنٹہ میں نے رات کو گزارا جلسہ گاہ میں. بڑی حیران کن بات یہ تھی, یہ کراچی کی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے مجھے بتایا گیا. رات کے 12:15 بجے تھے, کوئی 1:15 بجے تک میں وہاں رہا, 1:15 بجے تک قافلے آ رہے تھے اور قافلے جا رہے تھے. جلسہ تو 2 دن کے بعد ہے, اتنا لوگوں کو تجسس ہے, چونکہ مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی وہاں موجود تھے. اور اس میں بڑی اہم بات یہ تھی کہ بچے تھے بہت, اور لیاری کے بلوچ تھے بے شمار, اور سندھی تھے. مہاجر تو ظاہر تھے ہی, مہاجروں میں اور لوگ بھی تھے, لیکن نچلے درمیانے طبقے کی عام پاکستانی خواتین جنہوں نے یعنی برقعے اوڑھ رکھے تھے, یعنی صرف چہرہ کھلا ہے, پورا برقع یا عبایا پہن رکھی ہے, اور سادہ سی گھریلو خواتین. اب یہ میں تعین نہیں کر سکتا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ایم کیو ایم کے مخالف ہیں جو اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں. اچھا, سندھی تھے, بلوچ بہت تھے لیاری کے, جو مصطفیٰ نے مجھے کہا کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کے پاس جا رہے ہیں, میں کیا بلوچوں کو شامل نہ کروں اور سندھیوں کو شامل نہ کروں, میں دروازہ اس پہ بند کر دوں. اور ایک عجیب والہانہ پن تھا. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو چکر لگوا دوں جلسہ گاہ کا, لیکن چکر کیا لگانا تھا, خیر لگا لیا چکر. ایک ایک قدم پہ لوگ روکتے تھے ہاتھ ملانے کے لیے, تصویر بنانے کے لیے ان سے, اور وہ ہر آدمی سے کہتے تھے بھائی میں ابھی لوٹ کے آتا ہوں, یہ مہمان ہے, مجھے اجازت دیجیے. ایک عجیب جوش و جذبہ ہے, مجھے اس میں رتی برابر شبہ نہیں کہ جلسہ ان کا کامیاب ہو گیا. اب باقی ان کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے, وہ میسج کیا دیتے ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہتے الطاف حسین کو, ایک بڑے ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور نکلیں گے, پنجاب آئیں گے, انہوں نے کہا اسلام آباد آئیں گے, دوسرے شہروں میں جائیں گے, لوگ بہت بےتاب ہیں, لندن میں بھی جلسہ کریں گے. میں نے جو جوش و جذبہ دیکھا, ایسا جوش و جذبہ 2005-06 میں شروع ہوا تھا عمران خان کے لیے, اور بالآخر وہ متشکل ہو گیا تھا 2011 میں. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی, حقیقی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو سیاسی جماعت کے سارے تقاضے پوری کرتی ہو. لوگوں کو جلدی بہت ہوتی ہے اقتدار کی. انہوں نے کہا مجھے جلدی نہیں ہے. اب میں ایک بات سمجھتا ہوں, میں نے کہا مقبولیت اپنے ساتھ زوم اور تکبر لے کے آتی ہے, یہ بات آپ سمجھ لیں. اتنی پاپولیرٹی جو مجھے نظر آ رہی ہے کم از کم اس شہر میں اس وقت, تو یہ تو بڑی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے بعض اوقات اگر آدمی اپنا عاجزی اور انکسار کھو دے. انہوں نے کہا آپ یقین رکھیں میں تو یہاں آیا ہی اس لیے لیڈر بننے کے لیے, تو میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے, اپنی گواہی دینے کے لیے آیا تھا, لیکن لوگ پھر ٹوٹ پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی دین ہے, یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے, اور بہت غیر متوقع ہے ہر چیز. جلسہ بہرحال ان کا ہو گیا جی کامیاب, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. حبیب صاحب, ہارون صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ جلسہ کہ نہیں کامیاب ہوگا. حبیب صاحب, ہارون صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں, ان کی تقاریر بھی کافی امپریسو ہیں, ان کے الفاظ, ان کے دعوے. اچھا ایک پوائنٹ اور ہے جی, اچھا ایک پوائنٹ اور ہے تاکہ وہ سب کی بیک وقت ہی تردید کر سکیں. حبیب اکرم صاحب, تحریک انصاف بہت بری طرح سمٹ اور سکٹ رہی ہے کراچی میں. میں نے اس سے بات بھی کی تھی عمران سے. اس نے کہا کہ بندہ کوئی نہیں ہے, اللہ سے دعا کرو آسمان سے اتر آئے. میں نے کہا آسمانوں سے تو کبھی کوئی نہیں اترا. تو وہ 8.5 لاکھ ووٹ ان کو ملے تھے 2013 میں, 8.5, اور اب تو یہ بلدیاتی الیکشن میں 2.5 لاکھ رہ گئے. فرشتوں کو نہیں رحم آتا, فرشتوں کو نہ رحم آتا ہے نہ غصہ آتا ہے, فرشتوں کے جذبات نہیں ہوتے. وہ اپنا سکٹ رہی ہے, اور مقامی لیڈرشپ ان کی ٹی وی سے دلچسپی رکھتی ہے, کام سے دلچسپی نہیں رکھتی, اختلافات ہیں,
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی متبادل لیڈر ہو سکتا ہے تو وقت فیصلہ کرے گا، تو وہ کراچی میں تو وہ مصطفیٰ کمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں کلیئرٹی بڑی ہے، یکسوئی جس نے مجھے حیران کیا، تحریک انصاف یہاں سمٹ رہی ہے اور بہت دشواریوں کا دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو، عمران خان صاحب کے لیے تو ظاہر ہے فرشتے اب کیا کسی زمانے میں اترا کرتے تھے، لیکن کراچی میں جو کارپردازان ہیں اور ان کے جو فرشتے ہیں یا فرستادگان ہیں، وہ کراچی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ کراچی میں یہ جلسہ بھی کامیاب کروا دیں گے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ میں ایک ڈیموکریٹ و جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، تو میرے خیال میں تو بالکل بڑی اچھی بات۔ ایک منٹ جانے من اس میں فوجی جائیں گے؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں ہارون صاحب نہ میں نے جہانگیر ترین کا نام لیا، نہ میں نے کسی اور کا نام لیا، آپ خود کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جی، سامعین وہاں سے آئیں گے جہاں سے عمران خان کے جلسے کے لیے آئے تھے، وہاں سے سامعین بھی آ جائیں گے جب کراچی میں جلسہ تھا۔ جی بالکل، وہ بھی بالکل ایسے ہی۔ جی نہیں، کوئی فیکٹری اسٹیبلشمنٹ میں لگا رکھی ہے جس میں رات کو 2 لاکھ آدمی تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ویسے آپ کو ایک اور خبر دوں، کچھ خبریں آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ عرض سن لیتے تو پھر عرض سن لیتے تو زیادہ بات واضح ہو جاتی تھوڑی سی۔ ہارون صاحب آپ کی لمبی بڑی ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں تو صرف حقائق بیان کرتا ہوں، مختصر ہوتے ہیں، تھوڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن مختصر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے وہ ہمارے بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، 3 مارچ کو وہ تشریف لائے تھے، 3 مارچ سے لے کے اب تک ایم کیو ایم کے 208 لوگ گرفتار ہوئے، اور اس سے پہلے نومبر میں گرفتار نہیں، اب سن لیں گے تو آپ، نومبر میں نہیں ہوئے، دسمبر میں نہیں ہوئے، جنوری میں نہیں ہوئے، فروری میں نہیں ہوئے، 3 مارچ سے لے کے اب تک ایک دم سپیڈ پکڑی گئی۔ اس کے بعد آپ سنیں گے میں تو معاشرے میں ایک منٹ یار اسی پہ رہیں جلسے پہ، نہیں ہر خرابی پیدا کرنے والے سے آپ کا رابطہ ہے، کسی معقول آدمی کی ابھی ہے، کبھی آپ حمایت نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی پیسے ملتے ہوں، اخبار بھی آپ کوئی نہیں نکالتے۔ صاحب، دستور اور قانون جو ہے وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اب دستور اور قانون جس طرف جاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اسی لائن پہ کھڑا رہوں۔ اچھا، اس کے بعد اسی لیے نون لیگ کی اور ایم کیو ایم کی آپ حمایت کرتے ہیں۔ میں تو ایم کیو ایم کے لاپتہ لوگوں، کیا دستور انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا؟ کیا دستور ان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ انہیں بھی عدالت میں لے جایا جائے، پیش کیا جائے؟ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے، میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ صورتحال یہ کہ ایم کیو ایم کے قائد کے اوپر انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے پابندی ہے۔ آخر تعزیرات پابندی میں نے لگائی ہے، عمران خان نے لگائی ہے، پابندی عدالت نے لگائی، کون سا قانون ہے یار؟ عدالت میں تعزیرات پاکستان میں سرچ کرتا ہوں تو مجھے اب تک کوئی سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ نہیں، تعزیرات کو چھوڑے نا یار، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی عدالت کا فیصلہ ہے، اور وہ تقریروں میں کیا کرتے تھے؟ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے پابندیاں لگا دیں۔ آپ کو پتا ہے، ایک منٹ یار، اللہ سے ڈرے یار، کل انہوں نے کہا آئی ایس آئی پہ لعنت ہو 1000 دفعہ، رینجرز پہ 1000 دفعہ لانا، تو رینجرز کے لوگ اس شہر کے لیے فرشتہ بن گئے۔ رات کو 4 بجے میں نے دیکھا، کل شب 4 بجے بہت سے ہوٹل کھلے ہوئے تھے، 12-1 بجے میں نکلا جس وقت پھلوں کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، لوگ شکر گزار ہیں رینجرز کے۔ آپ کو رینجر سے شکایت ہے، اس ملک میں بڑی مزے کی بات ہے، کس طرح کی تقریریں کرتا ہے، الطاف حسین صاحب کے خلاف گندی اتنی تقریریں کی کہ ان کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ الطاف حسین صاحب کے خلاف آپ، بڑی مزے کی بات ہے، ہمارا قانونی نظام کیسا خوبصورت ہے کہ الطاف حسین کے خلاف جو دل میں آئے کہیں آپ ٹی وی کے اوپر، ہاں الطاف حسین کو اجازت نہیں۔ واہ، ابھی 1 منٹ پہلے اس دستور اور قانون کے اس اطلاق کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اب آپ الطاف حسین کے لیے مخالف ہو گئے۔ جلسے کی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، جلسہ ان کا کامیاب ہے، دیکھیے جلسہ ان کا کامیاب ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم کے آج لوگ جو ماتم پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جن کے 1200 لوگ جو ہیں وہ نہیں مل رہے، جو گرفتار ہیں، جن کے بچے ان کی تصویریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ تو یار آپ ان کی سٹیٹمنٹ پہ ایگری کرتے ہیں، اور 1200 آدمی حیدرآباد گئے ہوں، لاہور گئے ہوں، ملک سے باہر گئے ہوں، یہ لاپتہ کا کھیل جو ہے، یہ جب کل کے جلسے میں کچھ اور لوگ بھی آئیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ؟ اور لوگ ہی تو آئیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اور لوگ دیکھیں نا، یہ تو بات کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا والہانہ پن بہت کم دیکھا جو کل دیکھنے میں، جلسے میں خلق خدا خود آتی ہے۔
लोगों को लाया नहीं जाता, कोई उन्हें भेज नहीं सकता, सियासी तहरीकें कभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाती है। ये तो बिल्कुल बचकाना बात कर रहे हैं हबीब अकरम साहब। ये तो किसी दिन मैं, आप यकीन करिए एक दिन ये वाकया पेश आने वाला है, मैं इनसे पूछूंगा आप हबीब अकरम है, ये कहेंगे नहीं मैं राना सनाउल्लाह हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, आप ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाक सरजमीन पार्टी के जलसे की। हबीब साहब, आप जो मर्जी बात करें, एक बात तो है, लोग धड़ाधड़ उनके साथ शामिल हो रहे हैं और आज भी एमकेएम राब्ता कमेटी के साबिका मेंबर सैफ यार खान उनके साथ शामिल हुए हैं। देखिए, सैफ यार खान बिल्कुल साबिका राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, जलसे के और छोड़ दें। एक मैं आपको सैफ यार खान के बारे में बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि ये कराची वाटर, अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन लोग शामिल हो रहे हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ग्रेड 18 के मुलाजिम भी हैं सैफ यार खान साहब। अच्छा, इनकी ये खूबी भी है, और ये दूर दराज से अल्ताफ हुसैन साहब के कोई रिश्तेदार भी हैं, ये भी इनकी खूबी है। बहरहाल जी, उनकी नई पार्टी, उनकी नई ऑप्शन है, मुबारक हो। हारून साहब, आप कराची में मौजूद हैं कल से, क्या हालात हैं कराची के? देखिए, कराची में खामोशी से बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैंने आपको बताया बहुत रौनक है, शब भर लोग घूमते फिरते हैं। कुछ चीजें सामने आई हैं, मसलन ये कि नदीम नुसरत जो हैं, मेरे बहुत रिलायबल सोर्सेज ये कह रहे हैं पिछले 10 दिन लंदन में नहीं थे और वो जनूबी अफ्रीका गए हैं या इंडिया गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये वो कोई वजाहत करें तो पता चले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो पुलिस वाले कत्ल हुए हैं, इसका एक जो उन्होंने किया है या शहीद किए हैं, उन्होंने लिसानी फिरका या मजहबी फिरका परस्तों ने या और लोगों ने, 3 ग्रुपों ने अचानक क्लेम कर लिया, इतने बेताब थे। इहसानुल्लाह इहसान ने भी, मौलवी फजलुल्लाह के लोगों ने भी और महसूद ग्रुप ने भी। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। एक अंदाजा यह है कि जनूबी अफ्रीका से हुक्म आया जहां ये लोग हैं एमकेएम के। एक बड़ी हैरान कुन बात यह है मेरे लिए, ये स्टडी यहां कुछ लोगों ने किया, बहुत ताज्जुब खेज बात है कि अलकायदा से ज्यादा, तालिबान से ज्यादा, एमकेएम से ज्यादा और जो मुसल्लारी वालों से ज्यादा आम गरीब लोग, जिनका दरअसल कोई ताल्लुक न मजहबी फिरका परस्तों से है, न लिसानी इंतहा पसंदों से है, न इंडिया से है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं और ये तादाद बढ़ती चली गई है। और जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक क्रिमिनल इकोनॉमी वजूद में आ रही है, मईशत का जरिए ही जुर्म बन गया है। क्यों? और ये ग्रुप, ये लोग, ये इसीलिए बाद लोग ये चाहते हैं कि बदअमनी रहे, कि उनका रिस्क इससे वाबस्ता हो गया। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो वो कहते हैं हम तो हर रोज मरते थे, मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए 200-400 रुपया चाहिए, बच्चे भूखे हैं, बेटों की फीस नहीं दे सकता, बिजली घर में नहीं है, जब सख्ती होती है तो तारीकी होती है, सख्ती कम होती है तो कुंडा लगा लेते हैं, बिल तो दे नहीं सकते। और वो धड़ाधड़ लोग इसमें शामिल होते गए हैं। जेलों में उनकी इस्लाह की कोई सूरत नहीं है, अब उस पर सोचा जा रहा है। बहुत हैरान कुन बातें इल्म में आई। मसलन खोखरा पार के रेलवे स्टेशन पे, जहां से इंडियन ट्रेन हफ्ते में एक दफा आती है, यहां से भी जाती है इंडिया, वहां से भी आती है, हमारा जो हिस्सा है उसमें कोई डेटा ही नहीं है और कोई मेन सर्वर नहीं, कोई बंदोबस्त ही नहीं कहीं डेटा जमा करने का, और बैतुल खला तक नहीं है, सफाई का बंदोबस्त नहीं है, कुली लोगों का सामान उठा के ले जाते हैं जबरन, बहुत पैसे वसूल करते हैं, साया नहीं है। और जो इंडिया से लोग आए उन्होंने देखा हम बहुत परेशान हुए, बड़ी शर्मिंदगी हुई कि पाकिस्तान मुसलमानों को मुल्क है। इंडिया की तरफ ट्रालियां हैं, साया है, पानी है, बंदोबस्त है, सफाई है, और ये अब रेलवे को लिखा गया है, उनसे कहा गया है कि भाई इसका कुछ ख्याल करें, खुदा के लिए इसको कोई बंदोबस्त करें। ख्वाजा साद रफीक को इसका नोटिस लेना चाहिए, किसी जिम्मेदार अफसर को भेजना चाहिए। यहाँ आज ये भी तजवीज आई एक हल्के में कि कराची में बहुत लोग हैं करने वाले, खल्के खुदा की मदद करने वाले, और तो एक फंड बना दिया जाए जो इंडिया से लोग आए। अब रेलवे को इब्तदाई काम करना पड़ेगा, उनको खाना दिया जाए, उनको पानी दिया जाए, उनकी आओ भगत की जाए, इसलिए कि मुसाफिरों का बड़ा हक कुरान ने कहा है कि इब्नुस सबील की मदद करो, रास्ते का फर्जंद की मदद करो। हारून साहब, क्या वजह है? कराची की सियासत पर तो बहुत बात होती है लेकिन कराची के मसाइल पर कोई बात नहीं करता। नहीं, बहुत कम बात होती है। हमारे कामरान खान के प्रोग्राम में उन्होंने वो कूड़े का मसला उठाया था, यहाँ आके देखा बहुत गंदगी है, पानी नहीं है, पानी भी खरीदना पड़ता है, और पुलिस जो है वो अब कदरे बेहतर है, लेकिन ये कि पुलिस को ठीक करने की कोई सरकारी कोशिश तो नहीं है। करप्शन आप सब जानते हैं बेपनाह है,
اور لوگ بعض چیزوں کو تو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں. حبیب صاحب اور سڑکیں جو ہیں بہت ٹوٹی پھوٹی ہیں, سڑکوں کی ایک عمر ہوتی ہے, وہ عمر پوری ہو گئی ہے. حبیب صاحب, آرمی چیف نے پولیس کو جو آفر کی سندھ پولیس کو کہ وہ ان کے ساتھ فوج مل کر کام کرے گی, بڑی اچھی جی, یہ تو آفر ہے. بڑی اچھی آفر ہے. میں وقت کم رہ گیا, اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو ایک سرگودا کی ایک خبر دینا چاہتا ہوں. اچھا, سرگودا میں آپ نے دیکھا تو ہمارے تمام ٹی ویز پہ چل رہے ہیں ڈاکٹروں کی سر پھٹول جو ہو رہی ہے آپس میں. اب تک وہاں تقریباً 3 دن ہو گئے اور 21 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. ڈاکٹر جو ہے دل کا دورہ پڑا ہوا شخص جو ہے وہ اس لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں پہ مر گیا کہ جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز تھے وہ ہڑتال پہ تھے. اور وہاں پر افسوسناک صورتحال اس ہاسپٹل میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز ایک دوسرے کے خلاف جعلی میڈیکو لیگل کیسز بنوا رہے ہیں. کوئی اپنی انگلی پہ کٹ لگوا کے جعلی کیس بنا رہا ہے اور کوئی اپنے سر کے اوپر بلیڈ مار کے جعلی کیس بنا رہا ہے. یہ ہے ہمارے مسیحان قوم جن کی یہ حالت ہے. اور ان میں سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے, ایسا ہاسپٹل جہاں پہ ڈاکٹر آپس میں سر پھٹول جن کی ہو رہی ہو, ان کا کوئی کنٹرول نہ ہو, تو اس کا MS جو ہے اس کو سب سے پہلے تبدیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.